जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और उसके बाद तायरे लाहूती ने क्या किया, नारा किस चीज़ का लगाया और अमलन क्या किया, ये सब कुछ आप जानते हैं। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज 25 अक्टूबर 2024 है। ये वो दिन है जिसका गिन गिन कर पाकिस्तानी अवाम बहुत बेसब्री और शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। आज का दिन बहुत से लोग यौम निजात के तौर पर भी मना रहे हैं। एक दूसरे को आपस में डोनट्स तकसीम करके पार्टीज़ कर रहे हैं, डोनट पार्टीज़ कर रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से काजी साहब की फाइनली चीफ जस्टिस के ओहदे से जो रुखसती है, जो बड़ा डिस्ग्रेसफुल डिपार्चर है, उसको पाकिस्तानी अवाम एक सुकून का सांस भी ले रही है। और इस पर काजी साहब की मशकूर भी है कि चलो जाते जाते ही सही, पूरे एक साल में काजी साहब ने जो वाहिद खुशी की खबर अवाम को सुनाई है वो अपनी वापसी की है कि अब वो मज़ीद चीफ जस्टिस के ओहदे को अब्यूज़ नहीं कर सकते। काजी साहब का ये जो बड़ा स्याह दौर था, जिसमें आइन शिकनियाँ, कानून शिकनियाँ, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अपने उरूज पर पहुंची, इसको आज सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बना दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। जो काजी साहब का अलविदाई अदालती रेफरेंस है, उसमें आज 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने शिरकत न करके काजी साहब को एक तरह से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम आपको इस काबिल भी नहीं समझते कि हम आपको इज्जत से रुखसत कर सकें। अब इसमें ज़ाहिर है जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंजूर अली शाह, ये सारे वो नाम हैं कि जो काजी साहब को बार 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 वो अपने फैसलों के ज़रिए ये पैगाम देते रहे कि खुदा का वास्ते मेरिट की धज्जियाँ ना उड़ाएं, हमें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने दें। लेकिन काजी साहब बज़िद थे कि नून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, नून कानून पे सुपरसीड करेगा। और आपने देखा कि आइन की किताब थामे पार्लियामेंट में बड़े बड़े लेक्चर जो देते पाए गए वाहिद सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा साहब, जो आपने कभी इससे पहले किसी सुप्रीम कोर्ट जज को ऐसी ओवर एफिशिएंसीज दिखाते हुए नहीं देखा होगा कि बड़ी जरदारी और शहबाज शरीफ इन कंपनी के साथ दरमियान में बैठ के बड़ी पार्लियामेंट में आइन की किताब उठा उठा के तकरीरें हो रही थी और जो जेस्चर्स वो दे रहे थे और जिस किस्म के दावे वो करके आए थे कि मैं तो अदलिया में तकसीम को ख़त्म करूँगा, उन्होंने अदलिया में तकसीम का ऐसा बीज बोया है कि अब आवाम के सामने भी सब कुछ वाजे हो गया कि कौन से जजेस ऐसे हैं जो मेरिट पे फैसला करने पे यकीन रखते हैं, आइन की इज्जत करते हैं, और कौन से जजेस ऐसे हैं जो काजी साहब के हम ख्याल जजेस हैं और जो आइन और कानून की बजाय नून को सलाम पेश करते हैं। अब काजी साहब की रुखसती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, जो उनको चार्ज शीट कर दिया है लिटरली। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार को उन्होंने इनकार किया और बाकायदा ख़त लिखकर अपना जवाब जमा कराया है और बताया है कि वो क्यों काजी साहब के अलविदाई अदालती रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जिस तरह से भिगो भिगो के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब की दुर्गत बना दी है, मेरा ख्याल है कि ये दिन देखने से पहले किसी भी गैरतमंद जज को जज बनने से पहले ही डूब मरना चाहिए शर्म से कि अगर इतनी जिल्लत कमा के आपने जाना है तो क्या फ़ायदा आपके करियर का। मंसूर अली शाह साहब की जो ख़त की तफसीलात हैं वो पॉइंट वाइज बताने से पहले आपको मैं ज़रा मतीउल्लाह जान साहब की एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी और उसके बाद हम चलते हैं मंसूर अली शाह साहब के लिखे गए जो जवाब के मतन पे। मतीउल्लाह जान लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अलविदाई अदालती रेफरेंस में 5 जजेस की अदम शिरकत, जो मैंने आपको बताया कि 5 जजेस नहीं आए, जाने और आने वाले काजियों के लिए और दीगर जजेस के लिए सबक आमोज होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। ये वो काजी फाइज ईसा हैं जो ओहदा संभालते ही फुल कोर्ट बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में यकजहती बहाल करने के दावे करते थे, जो भी हम बात कर रहे थे। और आज अपने आखिरी अलविदाई रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की यकजहती ही नहीं, मुल्क और कौम को भी सियासी इंतशार का शिकार करके जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? मतीउल्लाह जान।
جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے سخت ناقد رہے ہیں. ابھی بھی وہ کئی دفعہ پی ٹی آئی پہ بڑی بڑی تنقید کرتے ہیں اور کسی صورت بھی ان کو آپ عمران خان کا حامی نہیں گردان سکتے. ایسے لوگ بھی جو قاضی صاحب کو، اسد طور، متی اللہ جان، جو قاضی صاحب کو بہت ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے تھے کہ یہ تو انصاف اور جمہوریت کے بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ہیں، اور پی ٹی آئی کو سمجھتے تھے کہ یہ غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، آج بالکل سارا کچھ عوام کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، سارا معاملہ بے نقاب ہو چکا. اچھا، اور قاضی صاحب کے جو الوداعی عدالتی ریفرنس تھا، نہ صرف یہ کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ ان کو شتر مرغ سے مثال دی ان کو شتر مرغ قرار دے دیا کہ جس وقت پاکستان میں سویلین سپریمیسی کے بڑے یہ دعوے کرتے تھے نا قاضی صاحب کے، میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ جس وقت اس کو ختم کیا جا رہا تھا، اس پہ حملہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت قاضی صاحب عدلیہ کے اختیارات کے لیے سٹینڈ لینے کی بجائے ریت میں شتر مرغ کی طرح سر دے کر بیٹھے رہے. اب ذرا آپ کو تھوڑی سی ورڈ بائی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھا. انگریزی میں میرے پاس یہ موجود ہے، لیکن میں آپ کو ذرا اس کا اردو ترجمہ کر کے بتاتی ہوں اپنی قومی زبان میں. آپ کو پتہ ہے پھر مزہ ہی اور آتا ہے. منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے اقدامات نے عدالتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری کلیجیالٹی یعنی اجتماعیت اور احترام کی صریح بے توقیری کا مظاہرہ کیا ہے. یاد رہے کہ ابھی 2 دن پہلے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب بھی قاضی صاحب کی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جو اختلافی نوٹ تھا، جو بڑا بغض اور اناد اور زہر سے بھرپور تھا، اس پہ ان کی خوب درگت بنا چکے ہیں اور ان کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنے ساتھی ججز سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے کی ترغیب دے چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں جی اب انہوں نے بھی بے توقیری کا طعنہ دے دیا کہ انہوں نے بے توقیری کی ہے اور ججز کی جو آپس میں عدالتی ہم آہنگی ہوتی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا اور اس کا کوئی احترام نہیں کیا. خود انصافی کے نمونے کے ذریعے وہ مستقل طور پر مکالمے میں شامل ہونے میں ناکام رہے اور کوئی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے تھے، دوسروں کو حصہ لینے پہ ارج نہیں کرتے تھے، اور اتفاق رائے کے ساتھ قیادت کرنے سے انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا، جو کہ عدالتی قیادت کی پہچان ہوا کرتی ہے. اس کو عدالت کے فیصلوں کا بہت ہی کم خیال ہے اور اس نے توہین کی ہے عدالتی فیصلوں کی، اور بے شرمی سے تجویز کیا کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یعنی ایگزیکٹو کو قاضی صاحب بطور چیف جسٹس کہتے رہے کہ میرے سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ بینچ کے اکثریتی جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، خاص طور پہ جو 8 ججز نے کہہ دیا کہ آپ عمل پیرا ہوں، تو وہ ایگزیکٹو کو کہتے رہے کہ آپ کو اس فیصلہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، ججز کو آپس میں ایک دوسرے کے فیصلوں سے اتفاق اختلاف ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک اکثریتی فیصلہ آ جائے فل کورٹ بینچ کا اور آپ کا چیف جسٹس اٹھ کے کہے کہ نہیں 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 آپ نے اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا، جو کہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو عدالتوں کے فیصلوں کا بھی ان کو بہت کم خیال رہا اور کوئی ان کو احساس نہیں تھا کہ عدالت ایک فیصلہ کر رہی ہے. واضح طور پہ توہین کرتے رہے اور بے شرمی سے تجویز کرتے رہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹو کو کہتے رہے کہ آپ مت آرڈرز مانیں. انہوں نے عدالت کے اندر ساتھیوں کے درمیان تلخ تقسیم اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو فروغ دیا، اور جس سے عدلیہ پر داغ ہیں جو کہ اب دیر پا رہیں گے. اس کے یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی تعریف جھوٹے پن، انتقامی کارروائیوں اور بدلہ لینے کی جو حص ہے اس سے کی جائے گی. انتظامی امور میں انتہائی پست رویہ، رعونت سے بھرپور اور کسی قسم کی بھی عاجزی اور انکساری سے آری. یعنی دوسروں کی رائے کی تو پرواہ ہی نہیں تھی نا کہ وہ آئین کی کیا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، بس ان کو اپنے بدلے لینے کی اور انتقامی کارروائیوں کی پڑی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے مزید ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب نے قاضی صاحب کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے ادارے کو صریحاً دھوکہ دیا ہے اور اپنی گھٹیا روایت جو قائم کی ہے، گھٹیا کاموں سے انہوں نے عدلیہ کی جو اوبیسلی ساکھ ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے، اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بیٹھے رہے قاضی صاحب جب مداخلت ہو رہی تھی عدالتی امور میں. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے مداخلت پر کچھ کیا نہیں، بلکہ الٹا اس مداخلت کو بڑھاوا دیا اور ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو ہے وہ مزید غیر جمہوری قوتوں کو جو ہے وہ انہوں نے تگڑا کیا.
اور عدالت کی ساکھ کو خراب کیا. یہ سارا اس کا کرکس ہے جناب. یہ قاضی صاحب کی عزت افزائی ہوئی ہے جاتے جاتے. یعنی اب رہتی دنیا تک جب تک پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو قائم رکھیں، پاکستان میں جب تک سپریم کورٹ نامی ادارہ قائم ہے تب تک قاضی صاحب کی یہ جو عزت افزائی ہوئی ہے یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قاضی صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، چاہے 100 سال بھی گزر جائیں، تو یہ ایک ریکارڈ کا حصہ رہے گی. اور آنے والی نسلیں قاضی صاحب کو ایک بدترین کیس سٹڈی کے طور پر جو ہے وہ پڑھیں گے بھی، اور لاء کے اسٹوڈنٹس کو جو جیورسٹ بن رہے ہوں گے ان کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے کیا نہیں کرنا اور کیا نہیں بننا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور اللہ کی شان کہ کتنے ہی لوگ آئے اور گئے، ندیم انجم چلے گئے، قاضی صاحب جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب اپنے آبائی ملک برطانیہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بیچ میں دبئی وہ رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس اپنے ملک جانا ہے. ظاہر ہے یہاں پہ تو نوکری کرنے آتے ہیں، جب جب اقتدار ملے تو مجبوراً زبردستی آنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے پاکستان میں کہ جہاں رہ کر علاج کرایا جا سکے یا جہاں پہ رہا جا سکے یا جہاں کے لوگوں کو انسان سمجھا جائے. ابھی چند دن پہلے میاں صاحب نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی مثال دی، اور خاص طور پہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہیں، میاں صاحب نے ان کو بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اس شخص کے پیچھے عوام جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. خیر، سو میاں صاحب کی دلیری کا عالم یہ ہے کہ ابھی قاضی صاحب اپنے عہدے کو انہوں نے چھوڑا نہیں. قاضی صاحب کا ریٹائرمنٹ کا جو دن ہے، آخری جو ان کا سروس کا دن ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، ابھی وہ اس پر قائم تھے کہ میاں صاحب ان کی ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے فرار ہو چکے ہیں پاکستان سے. مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلے سال 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب پاکستان جب واپس آ رہے تھے تو بڑا ہیرو بنا کے میاں صاحب کو لانے کی کوشش کی گئی، اور کوئی میرا خیال ہے 2000ویں دفعہ میاں صاحب کو پاکستانی سیاست میں ری لانچ کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سب ٹی وی پہ بیٹھے تھے، اور میں بھی ہم لائیو ٹرانسمیشن پہ بیٹھے تھے ABN نیوز پہ، اور میں بھول نہیں سکتی وہ شام جب میاں صاحب کو ابھی لینڈ ہوئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے تو میرے چینل کو فون کر کے اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا کہ آج سے ملیحہ ہاشمی آپ کے پروگرام، آپ کے شو، اپنا شو نہیں کر سکتی، آپ کے چینل پہ نہیں بیٹھ سکتی، ورنہ پھر آپ کا چینل بھی بند ہو جائے گا. اور یہ خبر مجھے چینل سے پہلے حکومتی ذرائع نے دے دی کہ بھئی میاں صاحب کی صاحبزادی کو آپ قبول نہیں ہے، لہٰذا اب آپ مزید جو ہے اپنا پروگرام نہیں کر سکتی. یہی حال ابھی کچھ دن پہلے سعد رسول کے ساتھ بھی کیا گیا. دنیا نیوز کی انتظامیہ سے پتہ چلا کہ سعد رسول کا پروگرام اختلافی نوٹ جو وہ کرتے تھے اس کو بھی مریم نواز کو بڑا اعتراض تھا، حالانکہ اس میں عدیل بڑائش تو سیدھی سیدھی حکومتی لائن لیتے ہیں، وہ تو نہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ کوئی جہاں پہ PTI کی حق کی بات بھی ہو کہ ان کو قانون کے مطابق ملتا ہے ریلیف، وہ نہیں بات کرتے. وہ اینکر تو ویسے ہی ذرا نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آج کل زیادہ ہی، حالانکہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. حق اور باطل کے درمیان یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر باری حق پہ ہو، کبھی کوئی غلط ہوگا، کبھی کوئی صحیح ہوگا. تو اینکر پرسن کا کام یہ ہوتا ہے، تجزیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب جو جہاں ٹھیک ہو اس کو ٹھیک کہیں، اور جب جو جہاں غلط ہو اس کو غلط کہیں، پھر چاہے قرآن کے مطابق وہ گواہی آپ کے اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. لیکن بہرحال اس ایک پروگرام میں صرف سعد رسول صحیح بات کرتے تھے اور ان کی وجہ سے اس پروگرام کو بھی بند کر دیا گیا. عمران ریاض خان کی آج پاکستانی میڈیا میں جگہ نہیں، صدیق جان کی جگہ نہیں، میری جگہ نہیں ہے. سعد رسول جو ہیں اللہ کرے کہ وہ ابھی چینلز ان کو اپروچ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ ٹی وی اسکرین پہ آ سکیں. سو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ آپ کی حکومتی بھونپو اگر جو نہیں بجاتا اور صحیح سوال کرتا ہے تو آپ اس کو آف ایئر کرا دیتے ہیں. عمران خان کو آپ کہتے تھے کہ وہ آزادی صحافت پہ قدغنے لگا رہے ہیں، حالانکہ عمران خان نے ہمیں کبھی صحیح سوال کرنے سے روکا نہیں تھا. یہ غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، منصور، یہ ان میں سے کون آف ایئر ہوا ہے کبھی عمران خان دور میں؟ ہوا ہو تو بتائیں. اگر عمران خان آپ کو اتنا صبر تحمل سے آپ کی فیک نیوز بھی برداشت کرتے رہے تو آپ ہمارا جینوئن جو ایک کرٹیسزم ہے، ہم جینوئنلی آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں جب آپ غلط کرتے ہیں، تو اس کو آپ برداشت کریں.
اتنی تو ہمت ہونی چاہیے، بندہ اتنا thick skinned تو ہو اگر آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا شوق ہے فارم 47 کے سر پہ۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج پورا 1 سال ہو گیا مجھے ٹی وی اسکرین سے آف ایئر ہوئے، اور میاں صاحب کے راستے کی اور ان کے بیانیے کے راستے کی رکاوٹ تھی میں، اس لیے مجھے ہٹایا گیا تھا، اور ان کے اپنے حکومتی ذرائع نے مجھے ساری تفصیل بتائی تھی کہ کتنے یہ انسیکیور ہیں۔ اور آج اللہ کی شان ہم تو اپنے راستے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، چاہے کوئی کہیں پہ غلط ہے کوئی کہیں پہ صحیح ہے، سیدھی بات کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب آج ایک بار پھر فرار ہو چکے ہیں اس ڈر سے کہ اس نظام کی گارنٹی قاضی صاحب نے دے رکھی تھی۔ تو اب چاہے یحییٰ آفریدی آ گئے ہیں اور ان سے بڑی امید ہے حکومت کو، ان کو آؤٹ آف ٹرن بھی لے کر آیا گیا ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اس قسم کا من پسند انصاف شاید ان کو نہ دیتے جس کی امید ان کو یحییٰ آفریدی صاحب سے ہے، لیکن قاضی صاحب والی موجیں تو پھر اب مشکل ہے نا کہ پاکستانی عوام کو یرغمال بنا کے آپ صرف نون کے مطابق اس ملک کے قانون کو ذبح کرتے جائیں۔ سو یہ ناظرین ابھی تک کی صورتحال ہے۔ میاں صاحب فرار ہو چکے ہیں، اور عمران خان جس کو گرانے کی کوششیں تھیں، جو کہتے تھے کہ حکومت سے نکال دیں گے تو لوگ بھول جائیں گے، لوگ نہیں بھولے۔ پھر کہتے تھے کہ جو بائی الیکشن ہوگا حکومت سے نکلنے کے بعد وہ نہیں جیت سکتا، 16 نشستیں وہ جیت گیا 20 میں سے، اور جو 4 ہاری بھی دھاندلی کے سر پہ، دو دھاندلی کے سر پہ ہاری اور 2 غلط ٹکٹس کی تقسیم کی وجہ سے پی ٹی آئی ہاری۔ پھر یہ کہ گرفتار کر دیں گے تو عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے گی، اگر ان کی پارٹی کے لوگوں کو آپ اٹھائیں گے، ماریں گے، خواتین پہ اس طرح کا اسالٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ سب ہٹ جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا، بلکہ الٹا مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ان کا خیال تھا کہ ہم میڈیا کو خرید کے اور اپنی کارکردگی کا بھونپو بجائیں گے، جو گراؤنڈ پہ نظر آئے نہ آئے میڈیا پہ نظر آنی چاہیے، تو لوگوں کا ہم پرسیپشن بدل لیں گے اپنے بارے میں، وہ بھی یہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جب پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے تو ان کو مار شار پڑے گی، پھینٹی پڑے گی تو کو آرام آ جائے گا، لیکن وہ بھی عوام کو آرام نہیں آیا اور عوام اور زیادہ شدت سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کا خیال تھا کہ آئینی ترامیم کر کے جو ہے ہم عوام کا منہ بند کر دیں گے، فائر وال لے آئیں گے تو منہ بند ہو جائے گا، ڈرائیں دھمکائیں گے تو منہ بند ہو جائے گا۔ پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے، لیکن کسی پاکستانی کو یہ کہنا کہ اگر آپ اس کے احتجاج میں جائیں گے تو آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، اور کر بھی دیے گئے کچھ شناختی کارڈز بلاک، جو پھر بعد میں جب گرینڈ پختون جرگہ ہوا تھا تو اس میں پھر کہا گیا کہ ان کو ریسٹور کیا جائے اور ان کو بحال کیا جائے ان شناختی کارڈز کو۔ تو یہ جمہوریت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ سو اب عوام کے سامنے یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ کل عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جب ان کو فائنلی جیل سے نکالنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ان کو مل سکا تھا، تو اس کو اب یہ ڈیل کا نام دے رہے ہیں کہ جی ڈیل کی وجہ سے وہ نکل آئیں۔ جس سے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ اتنے مہینے کی اذیت برداشت کر کے نہیں نکلتا، وہ سیدھا اسٹریٹ اوے ڈیل کر کے نکل آتا ہے۔ میاں صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، 4 دن رہنا پڑا تھا جیل میں، تو ایسے کمزور سا منہ ہو گیا تھا، اور پھر پلیٹلیٹس کا پورا نیریٹو بنا کے اور میڈیا پہ بنوا کے اور ڈاکٹر عدنان کو آگے کر کے تو میاں صاحب کو جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گارنٹی دے کے، اور گارنٹر کون تھا؟ شہباز شریف، یہ لوگ نکل گئے۔ ڈیل اسے کہا جاتا ہے۔ ڈیل اسے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کا ٹویٹر بہت عرصہ خاموش ہو گیا تھا۔ ڈیل اسے کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے آپ اقتدار کے لالچ میں آپ چمٹ جائیں اقتدار سے، اور عوام چیختی رہ جائے کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا، الیکشن کمیشن کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہو، اور پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ الیکشن کے مہینے بعد جب ریزلٹس اپلوڈ کیے جائیں تو 1 کو 5 بنایا گیا ہو کسی فارم میں، کسی 9 کو 3 بنایا ہو، اور 0 کو 8 بنایا گیا ہو۔ تو یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آج فائنلی عمران خان کی بہنوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ نہیں، ایسے کوئی اپارٹمنٹس نہیں تھے جن کا وہ جواب نہیں دے سکتی تھیں، بلکہ وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئی تھیں، اور صرف وہ دونوں کھڑی تھیں، اور ان کو ایک رپورٹر کوئی انٹرویو کر رہا تھا جہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بھی دفعہ 144 کے تحت ان کو گرفتار کر کے جیل میں پھینک دیا گیا۔ سو یہ سب کچھ کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ قاضی صاحب جتنی گیم تھی نا وہ آج تک کی تھی، اس کے بعد اب پاکستانی عوام آپ کو اپنے رویے کے ذریعے بتائے گی کہ وہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کہیں انہیں نظر آتے ہیں تو اٹھ کے آپ کو خوشی سے ملتے ہیں، یا آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں بیزاری سے۔ یہ اب آپ کو پاکستانی عوام کا رویہ دنیا کے ہر کونے میں دیکھنے کو ملے گا۔ جیسی کارکردگی ویسا
اب عوام کا رویہ ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ ریگولرلی کام کروں کہ بالآخر اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے. پہلے بھی کچھ میری روٹین اس طرح کی تھی، کسی کے کہنے پہ نہیں خاموش تھی. روٹین اس طرح کی تھی، کام شام اور اپنے برانڈ کی اس میں چیزوں میں زیادہ بزی تھی. جو میں نے برانڈ لانچ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. ایک تو اگلے یا شاید اس سے اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. اور آپ سے ریگولرلی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.